अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। पार्टी ख़त्म होने का सिर्फ ऐलान होना बाकी है, क्योंकि पार्टी के लिए वो जो टेंट वेंट लगाए गए थे, वो जो केटरिंग का सामान लाया गया था, वो जो आराइशें की गई थी, जो लाइटें लगाई गई थी, जो वेटर्स खाने पेश कर रहे थे, अब उन तमाम लोगों ने ये तमाम सामान को उठाने के अमल का आगाज़ कर दिया है, और जिससे इस बात का बड़ी अब क्लैरिटी के साथ पता चल रहा है कि जनाब पार्टी इज़ गोइंग टू बी ओवर वेरी सून। और जनवरी आने वाला है, और जनवरी के आते ही जो सियासी मौसम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने का इम्कान है। और ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब की तरफ से वतन वापसी के ऐलान ने हुकूमत को एकदम से दीवार के साथ लगा दिया है। डर से गए हैं, सरासीमा हो गए हैं, बल्कि इसका इशारा खुद दे दिया इमरान खान साहब ने। कल जब उनकी सुप्रीम कमेटी और तर्जुमानों का इजलास था, वहाँ पे बोल दिया कि भाई ये कैसे आ सकता है, इसकी सज़ाएँ कैसे माफ़ हो सकती हैं। तो भाई जिस तरीके से आप आ सकते हैं, अगर इस मुल्क में मोइन कुरैशी साहब, जिनको इस मुल्क के अंदर कोई नहीं जानता था, वो अमेरिका से इम्पोर्ट होते हैं और आके वज़ीर आज़म बन जाते हैं। शौकत अजीज़ साहब पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ब्रीफ केस थाम के अमेरिका से आए, यहाँ पर आकर उन्होंने हुकूमत की, वज़ीर ख़जाना भी रहे और उसके बाद वज़ीर आज़म भी रहे। जब हुकूमत ख़त्म हुई, ब्रीफ केस उठाया, पाकिस्तान से बाहर चले गए और आज तक वापस नहीं आए दोबारा। अगर इमरान खान साहब भी जो है इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब भी दोबारा ना सिर्फ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, बल्कि इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। अब ये डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, और वापस आएंगे तो हमारे लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब होगा, क्योंकि उनकी वापस आने का मतलब यही होगा कि जनाब पार्टी इज़ ओवर। और ये वो हुकूमत है जो ये कहती फिरती थी हर एक जगह पर कि जनाब नवाज शरीफ साहब को हम घसीट के लाएंगे, जहाज़ में हथकड़ियाँ बांध के लेके आएंगे, इनको लंदन से डिपोर्ट कराएंगे, मुआहदे बन रहे हैं, बिल तैयार हो रहे हैं। इमरान खान साहब खुद ये कहते थे कि जनाब मैं जाऊंगा, जाके बोरिस जॉनसन से मिलूंगा, वो मेरा दोस्त है, और इसमें जाके सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करूंगा। और दिलचस्प बात यह है कि बोरिस जॉनसन को भी आए हुए अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। इमरान खान साहब का लंदन का दौरा नहीं हो सका, और एक मरतबा दौरा प्लान भी हुआ, तो बाद में बोरिस जॉनसन साहब ने यह कह दिया कि जनाब आप आएंगे, लॉर्ड्स के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच चल रहा है वो देखें और वापस जाएं। और इसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब ने अपना जो दौरा बरतानिया है वो इसको उन्होंने मुलतवी कर दिया, और फिर ये जो इल्तवा है वो आज तक जारी है। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई, इस सारी सूरत हाल में दिलचस्पी का पहलू ये है कि अचानक एक तड़का लग जाता है। तड़का ये लग जाता है कि एक ट्वीट आ जाता है, और उस एक ट्वीट की वजह से हलचल मच जाती है, परेशानी हो जाती है, और सारे हुकूमती तर्जुमान एकदम से दोबारा वही तमाम चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता, नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते, नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते। बल्कि यहाँ तक आ गया कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद है, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। तो ये ट्वीट किसने किया और इस ट्वीट ने हलचल कैसे मचाई, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, और ये भी बताऊंगा आपको कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वो कौन से 3 ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर वो इस सारी सिस्टम के ऊपर एक कारी ज़रब लगा सकते हैं। और इसका इजहार किया था अयाज सादिक साहब ने कल, वो जो हैं शहजाद इकबाल साहब, उनके प्रोग्राम में आकर, और उन्होंने बताया था कि जनाब ये हमारे पास रास्ते हैं और इन रास्तों पर हम चल सकते हैं। सारी सूरत पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करूँगा इमरान खान साहब की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जनवरी आने वाला मसला तो सारे का सारा शुरू हो रहा है जनवरी से, और जनवरी के अंदर ही सारा कुछ होना है। IMF के साथ एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट के अंदर ये बात तय पा गई कि 12 जनवरी को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले ये जो मिनी बजट है इसको पार्लियामेंट से ना सिर्फ मंजूर कराया जाएगा, बल्कि जो एग्जेम्पशंस थी, टैक्स एग्जेम्पशंस, वो भी वापस ली जाएंगी। और ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो पैसे रखे हुए थे उसको भी खर्च नहीं किया जाएगा, और इस किस्म की दीगर तमाम मराद जो लोगों को सब्सिडी वगैरह दी जाती थी वो भी वापस ले ली जाएगी। 12 जनवरी तक अगर ये IMF के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके मुताबिक अगर ये सारी की सारी रिलैक्सेशन फाइनेंस बिल, अमेंडेड फाइनेंस बिल के ज़रिए पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होंगी, तो IMF $1 अरब का कर्जा नहीं देगा, और IMF की तरफ से कर्जा ना मिलना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। अब इस सूरत हाल, जिस वक्त मौजूदा सूरत हाल, पोलिटिकल सूरत हाल से अलग जो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल है, इसके तनाजुर में जो अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आए हैं KPK के अंदर, पाकिस्तान तहरीक
انصاف کے لیے، اور وہاں پر خود حکومتی وزراء میڈیا پر آ کر یہ کہتے رہے کہ جناب ٹکٹیں شکٹیں تو الگ کی بات ہے، لیکن ہمیں اصل جو ڈینٹ ڈالا ہے وہ مہنگائی نے ڈالا ہے۔ اور یہ جو کل سپریم کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس سے پہلے جو فیڈرل کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی، ان دونوں میٹنگز کے اندر بھی اسی ایک معاملے پر بھی ذکر ہوا، اس پر بھی بات ہوئی کہ جناب یہ اب جو فنانس بل ہے اس کو کیسے منظور کرائیں، کیونکہ اب تو لوگ باہر آ کر، خاص طور پر پارلیمنٹیرینز باہر آ کر میڈیا پر آ کر برملا حکومت کے اوپر اور حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، طاہر صادق صاحب، ان کی طرف سے بیان آ گیا کہ اس حکومت کی انکمپیٹنسی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے، مطلب اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہ اتنی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کی پاکستان کے اندر مثال نہیں ملتی۔ کراچی سے خود پی ٹی آئی کے 2 MNA سامنے آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جناب اگر گیس ویس کی صورتحال کراچی کے اندر یہی رہے گی تو ہماری طرف سے معذرت ہے، آپ کو کراچی سے بھی KPK کے جیسے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ گورنر صاحب ہیں، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، انہوں نے کل میٹنگ کے اندر اس بات کا واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب یہ جو KPK کے انتخابی نتائج ہیں یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے صورتحال پر غور نہ کیا، اب بھی اگر ہم نے لوگوں کی حالت ظاہر کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام نہ کیا تو ہماری چھٹی ہے۔ مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آوازیں خود PTI کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر PTI اور اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ امینڈڈ فنانس بل پارلیمنٹ کے اندر لے بھی آتے، جس کا بھی مجھے امکان نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس حوالے سے جو اب تک کی 2 کوششیں تھیں وہ ہو چکی ہیں ناکام، اب اگر یہ بل لے بھی آتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہے، کیونکہ اگر یہ منظور نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے گا، اور اعتماد کے ووٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں 172 اراکین قومی اسمبلی کے اندر شو کرنے پڑیں گے، اور اگر شو نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی اور جماعت سامنے نہیں آتی جو یہ کہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے تو جو قومی اسمبلی ہے وہ از خود تحلیل ہو جائے گی۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا۔ دوسرا، اگر یہ بل آ جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر آنے کے بعد یہ منظور بھی ہو جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہوں گی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا ایک خوفناک طوفان آئے گا وہ طوفان اس حکومت کو بہا لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوادر کے علاوہ یہ جو گوادر کے اندر ہدایت اللہ صاحب نے جو ایک ماس موومنٹ چلائی تھی، وہ جو اللیگل فشنگ ہو رہی تھی سی کے اندر، گوادر سی میں، اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ اب بھی ہمیں کسی جگہ پر یہ اس طرح کا عوامی رد عمل سامنے نہیں آئے۔ لیکن اگر ایسا عوامی رد عمل سامنے آ جاتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی مختلف ہوتی ہے اور وہ یہ والی گمکس کرنا بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اگر وہ لے آتے ہیں، لوگ باہر نکل آتے ہیں تو پھر بھی حکومت کے لیے پرابلم ہے۔ یعنی حکومت ایک ایسی جگہ پر آ کے کھڑی ہے کہ اس کے آگے کھائی ہے اور پیچھے دریا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کھائی میں چھلانگ لگائے یا دریا میں چھلانگ لگائے، لہٰذا دونوں صورتیں حکومت کے لیے مشکل ہیں۔ اب اگر جو پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی کہ اگر فنانس بل منظور نہیں ہوتا، دیکھیں یہ جو فنانس بل ہے نا، کچھ ہمارے جو قواعد ہیں اس کے مطابق چند چیزیں بڑی لازمی ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس وقت جب آپ وزیر اعظم کے طور پر آپ حلف اٹھاتے ہیں، اور اس کے پہلے آپ نے قائد ایوان کا انتخاب ہوتا ہے۔ قائد ایوان کا انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایوان کی اکثریت نے آپ پر اعتماد کا اظہار کر دیا، اور جب اعتماد کا اظہار ہو جاتا ہے تو آپ جاتے ہیں ایوان صدر عوام پہ جا کے اپنا حلف اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو فنانس بل ہے، جسے ہم بجٹ، عرف عام میں بجٹ کہا جاتا ہے، اگر حکومت بجٹ منظور کرانے میں ناکام ہو جائے، اگرچہ اس کے اندر جو فلور کراسنگ کی شرط ہے وہ اس کے اندر لاگو ہو جاتی ہے کہ حکومت کے جو اراکین ہیں، جو ان کی ٹکٹ کے اوپر، ان کے انتخابی نشان کے اوپر منتخب ہوئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے، وہ اگر اس حوالے سے غیر حاضر ہیں یا ووٹ نہ دیں تو ان کے خلاف، تو ان کو ان کی سیٹ سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اتحادیوں کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اب اگر اتحادی اس ساری صورتحال میں الگ ہو جائیں اور وہ اس پر ووٹ نہ دیں تو عمران خان صاحب کے پاس کیا چیز رہ جائے گی؟ ان کے پاس یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے۔ تو اکثریت ثابت کرنے کا ان کے پاس کیا طریقہ ہے؟ ان کے پاس ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا طریقہ، اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جناب وہ اکثریت نہیں رکھتے اور وہ گھر چلے جائیں گے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے تحت جو مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ جو بات کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانے میں سنجیدہ نہیں ہیں، تحریک عدم اعتماد کے بغیر حکومت کو گھر جانا ہے،
تو یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے حکومت بغیر تحریک عدم اعتماد کے گھر چلی جائے گی اور اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. جب اکثریت نہیں ہوگی تو حکومت خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. صدر صاحب کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا. اب اس بات کو اگر ہم جوڑیں ایاز صادق صاحب کی بات سے جو کل انہوں نے کی ٹی وی پروگرامز کے اندر آ کر, تو اس کے اندر ان کا واضح طور پر یہ اشارہ تھا کہ مسلم لیگ نون اس وقت تک تحریک عدم اعتماد لانے میں سنجیدہ نہیں ہے. ان کا یہ واضح طور پر اعلان تھا, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے لیکن لگا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کل ہم ہو جائیں, کل ہم اس بات پر قائل ہو جائیں کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے, تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لا بھی سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ ہم اپروپریٹ ٹائم پہ کریں گے, اور جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی ہم اپروپریٹ ٹائم میں کریں گے. اب اس ساری صورتحال میں حکومت کے ایک اتحادی ہیں, اس کا نام ہے جناب MQM. ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے رابطہ کمیٹی کا کل یا پرسوں, اور اس اجلاس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے, ان کے جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ مزید چلنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ اب اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہے تو یہ جو رزلٹ KPK میں آئے ہیں PTI کے, وہی رزلٹ ہمارے ساتھ آئیں گے کراچی میں, اور ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. اب اگر MQM اپنی بات پہ قائم رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا اتحادی جس کے پاس وہاں پر 12 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ اگر الگ ہو جائے تو عمران خان صاحب کی اکثریت ختم, بالکل زیرو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فراغت کے امکانات پیدا ہو جائیں گے, اور پھر تحریک عدم اعتماد آنے کا امکان بھی ختم ہو جائے گا. یعنی نون لیگ کا جو ایک بنیادی موقف ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا. اب اس ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں واپس آ کے وہ آ جاتے ہیں, یا ان کا واپسی کا ایک باضابطہ طور پر اعلان ہو جاتا سامنے, جس طرح اس ٹویٹ کے اندر اعلان کیا گیا جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا. یہ ٹویٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ٹویٹ ہے جناب سلیم صافی صاحب کا, اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک ضروری اعلان سنیے. میاں نواز شریف صاحب جنوری میں پاکستان آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. منصوبے کے مطابق واپسی پر جیل جائیں گے, پھر عدالتوں سے ریلیف اور سابقہ سزاؤں کے خاتمے کی اپیلیں ہوں گی. DG نیب لاہور کا تبادلہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, جبکہ نواز شریف صاحب اسکرپٹ سے مطمئن ہیں اور یہ اعلان ختم ہوتا ہے. یہ سلیم صافی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ صورتحال ہمارے ساتھ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ کر اگر جیل بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس 3 آپشن, جس طرح میں نے آپ سے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت 3 آپشنز ہیں. ایک کہ وہ پاکستان واپس آئیں, واپس آ کر جیل جائیں اور جا کے مقدمات کا سامنا کریں, اور اس کے بعد اگر ان کو ریلیف ملتا ہے, اگر ان کی سزائیں ختم ہوتی ہیں, اگر ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے, تو وہ دوبارہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اپنا رول پلے کریں. لیکن اس سے پہلے ان کو جیل جانا پڑے گا, اور نواز شریف صاحب کی جیل میں موجودگی PTI کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ وہ لندن میں ابھی تک نہیں سنبھالے جا رہے, پاکستان آ گئے تو سنبھالنا اور زیادہ ممکن ہو جائے گا. دوسرا آپشن نواز شریف صاحب کے پاس کیا ہے؟ دوسرا آپشن نواز شریف صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر عمل کریں کہ فنانس بل اگر پیش ہو جاتا ہے تو اپنی تمام تر سیاسی قوت کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی اتحادی جماعتیں جن کے ساتھ اب انہوں نے اپنا لائی زون بڑھا دیا ہے, جس کے اندر مسلم لیگ کاف امپورٹنٹ ہے, کیونکہ مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہونا اور ملاقات کی خواہش کا اظہار ہونا, دونوں طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ یہ جو تعلقات کے درمیان جو سرد موری تھی, اس کے خاتمے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. اب اگر نواز شریف صاحب اپنے اس پولیٹیکل گمش کے تحت ان کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں, حکومت سے الگ کر دیتے ہیں, اور MQM اپنی پولیٹیکل مجبوریوں کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے حکومت سے, تو حکومت بڑے آرام سے گر جائے گی, اور اس کے اندر نہ تحریک عدم اعتماد آئے گی, نہ کچھ ہوگا, سیدھے فریش الیکشنز کال کیے جا سکتے ہیں. تیسرا آپشن ہے وہ مجھے بظاہر اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے, لیکن آپشن موجود ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا عمران شفقت صاحب کا ایک جو ان کا چلتا ہے یوٹیوب کے اوپر ٹیلنگز ود عمران شفقت, وہاں پر آئے ہوئے تھے انیک ناجی صاحب, کیونکہ انیک ناجی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے دن وہ آئے عمران شفقت صاحب کے شو میں, اور وہاں پر آ کے انہوں نے یہ بات بتائی, کوٹ اینڈ کوٹ کے اندر آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انیک ناجی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب اس وقت بہت زیادہ پر اعتماد ہیں,
کیونکہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے رابطے شابطے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے نہ صرف رابطے ہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں جو براہ راست میٹر کرتے ہیں، جن کو بزنس کا پتہ ہے، جن کو اس کارروائی کا پولیٹیکل سارے معاملات کا پتہ ہے کہ جناب اس صورتحال کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ اب اگر انیک ناجی صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں جی نواز شریف صاحب کے براہ راست رابطے ہیں پیپلز ہو میٹرز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کسی نہ کسی لیول کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، اور اسی کے نتیجے کے اندر جو سلیم صافی صاحب نے بات کی کہ یہ جو اسکرپٹ ہے اس کے اوپر اب نواز شریف صاحب بھی مطمئن ہیں۔ تو تیسرا آپشن نواز شریف صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر پاکستان واپس آئیں اور آ کر ملک کا اقتدار سنبھالیں۔ تو اس صورت کے حال کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، اور سیٹ بیک ہے وہ بہت بڑا، کیونکہ اس کا بھی ان کو تھوڑا بہت خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جو نعرہ انہوں نے لگایا کہ ووٹ کو عزت دو اور سیاسی مداخلت سے پاک جو ہے نظام اور سویلین سپریمیسی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر لاہور ایئرپورٹ یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کریں، بلکہ لوگوں کے سر کے اوپر لوگوں کی اپنی جو عوامی حمایت ہے اس کے بل پر آئیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ابھی تک ان کے ساتھ میری اطلاعات کے مطابق جو بات چیت کی ہے، اس بات چیت کے اندر جو پولیٹیکل امور کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اس کا راستہ روکنے کا نقطہ بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آ بھی جاتے ہیں اور کوئی تھوڑی بہت ہیلپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کم از کم اس حد تک مل جاتی ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، وہ سامنے آ کر وہ اس طریقے سے کام نہ کرے جس طریقے سے ماضی کے اندر حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے لیے کرتی رہی ہے، تو یہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے ایک فتح کی صورتحال ہے۔ اور یہ سارے سینیریو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کریں گے اس دن واضح طور پر آپ دیکھ سکیں گے کہ کہیں نہ کہیں یہ بینرز موجود ہوں گے کہ پارٹی از اوور، اور پارٹی از گوئنگ ٹو بی اوور ویری سون۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔